बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तेज़ी आने वाली है अचानक, और ये कुछ ज़्यादा ही अचानक आएगी। 3-4 चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि ज़रा थोड़ा सा काफ़ी हलचल पैदा होगी। मैं कोशिश करता हूँ आपको कन्वे करने की। सूरत हाल ये है इस वक्त। पहले तो ज़रा जो इकोनॉमी की हालत है वो थोड़ा सा बता दो, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं और अभी तक मामला संभाले नहीं जा रहे। ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान के ख़तरनाक हद तक जी गिर रहे हैं, और वो पिछले तकरीबन 4 सालों में ये कम तरीन सतह पे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर आ चुके हैं, और इसमें जितनी भी मेहनत करके जमा किए गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकते जा रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट कोई 8 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। और कमर्शियल और स्टेट बैंक दोनों को मिलाएं तो ये कोई 14 अरब डॉलर हैं। लेकिन स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर काफ़ी गिर चुके हैं, जो कि एक ख़तरनाक सूरत हाल है, अलार्मिंग है। और शायद इसीलिए वो कह रहे हैं कि जी हमें एक नया बजट जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि पहला बजट था डमी बजट, और जो कि रिजेक्ट कर दिया IMF ने। अब नया बजट आ रहा है, और नए बजट में नए अहदाफ होंगे जो कि असल बजट होगा, और वो खामोशी से अमल दरामद उस पर किया जाएगा। तो ये सारी एक तो है इकोनॉमी की सूरत हाल। डॉलर बदस्तूर बढ़ रहा है, और महंगाई की शरह जो है वो 27% को टच कर गई है। 27% तक महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है। इसके अलावा अब ज़रा एक खबर आपको मैं शेयर करता हूँ जी, बहुत ही ज़बरदस्त है। और एक तो यह है कि कहते हैं कि कोई ISPR के नए तर्जुमान आ गए हैं। वो कौन है उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये बड़ी बहस चल रही है ISPR के तर्जुमान के बारे में। और ख़ास तौर पे ये बहस अभी तक क्या कहना चाहिए, कौमी ज़राए अबलाग पे नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पे भी आ गई है, और कौमी ज़राए अबलाग पे अभी तक नहीं उसको नशर किया जा रहा, दबा दिया जाता है। तो खैर उस पर करते हैं बात। लेकिन जो एक जायज़ा मैं आपको पेश कर देता हूँ महंगाई का, ज़रा सुन लें। महंगाई की जो शरह है वो एक हफ्ते के दौरान ऑलमोस्ट 3.5% बढ़ी है, और 27% से तजावुज़ कर गई है। 36 अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया है, इजाफा हुआ है, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। और आप हैरान होंगे कि ये सारी खबरें आपको कौमी ज़राए अबलाग पे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कहीं नज़र नहीं आएंगी। उसकी वजह है कि इश्तिहारात की भरमार है, पैसा लुटाया जा रहा है। और जब आपको पता है कि पैसा लुटाया जाता है इश्तिहारों की मद में, पाकिस्तान गरीब है, ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, मईशत कमज़ोर तरीन है, लेकिन मीडिया इश्तिहारों की मद में करोड़ों रुपया बर्बाद किया जा रहा है। एक हफ्ते में डीजल 29% बढ़ा, पेट्रोल तकरीबन 12% बढ़ा, और बिजली तकरीबन 7% बढ़ चुकी है। चिकन जो है वो 12% बढ़ गया, यानी 100 रुपए की जगह 112 रुपए का हो चुका है। आलू भी 7% बढ़ चुका है। दाल जो है, दालें ये 6%, चने की दाल 6%, बड़ा गोश्त ऑलमोस्ट 6% बढ़ चुका है। और एक हफ्ते में प्याज जो है, आपने कभी किसी मीडिया पे ये बात नहीं सुनी होगी, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत नहीं है, नालायक हुकूमत नहीं है इस वक्त। प्याज में 135% इजाफा हो चुका है, यानी 100 रुपए किलो अगर प्याज था तो वो 235 रुपए हो चुका है। ये है 135% इजाफा। डीजल 132, और इस तरीके टमाटर जो है वो 119% महंगा हो चुका है जी। टमाटर 119% महंगा हो चुका है। और एक साल में पेट्रोल 110% महंगा हुआ, घी 81, और तेल जो है वो 71% महंगा हुआ है। खुर्दनी तेल की बात हो रही है। और दाल मसूर जो है वो 75% उसमें इजाफा हुआ है, यानी 100 रुपए की किलो थी तो वो 250 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। ये तो एक मस्टर्ड ऑयल जो है वो 80% महंगा हुआ है, 100 रुपए किलो था तो वो 180 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। ये सारी सिचुएशन है। और LPG में 60% इजाफा हुआ है। इसी तरीके से लहसुन है, और चिकन 51% महंगा हो चुका है। 100 रुपए का चिकन
اب 151 روپے کا ملتا ہے یہ ٹوٹل. تو یہ ہے مہنگائی کی شرح. یہ سارا کچھ ہوا ہے جناب اس حکومت کے زمانے میں، جس کو بڑے چاؤ سے بڑے پیار سے لایا گیا تھا. تو یہ تو ہے ایک طرف سچویشن. دوسری طرف کی صورتحال کیا ہے کہ ابھی بھی چاہتے یہ ہیں کہ یہ حکومت چلتی رہے. تو اگلے 2 مہینے جو ہیں، 2 مہینے نہیں بلکہ 18 جولائی تک کافی امپورٹنٹ معاملات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معاملہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، اور اب اس پہ یہ چیز جو ہے اب میرا خیال ہے ٹیبل پہ آنے والی ہے. اس کی وجہ ہے کہ 18 جولائی کو شاید 18 جولائی کو پریزیڈنٹ بائیڈن نے وزٹ کرنا ہے سعودی عرب کا، اور اس وزٹ کے لیے کافی عرصے سے تیاریاں کی جا رہی تھیں. اور اس وزٹ سے پہلے سعودی عرب کے بارے میں یہ اطلاعات موجود ہیں کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی اسرائیل کے بارے میں ہو سکتی ہے، اور اس میں پاکستان جو ہے، پاکستان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھی پاکستان بھی اس معاملے میں کوئی فیصلہ کر لے، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں. اسرائیل کے اخبار کی میں نے آپ کے ساتھ ایک مفصل رپورٹ شیئر کی تھی، اور اس میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں کہ پاکستان میں بھی اگلے 2-3 مہینے کے اندر بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان 2 ملک ہی رہتے ہیں مین جو اہم ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. باقی آلموسٹ کم و بیش سارے کر چکے ہیں. تو پریزیڈنٹ بائیڈن کے سعودی عرب کے وزٹ سے پہلے یہ چیزیں یہ چیزیں جو ہیں ان پہ میچور کرنے کی بات کی جائے گی، اور اس میں پاکستان کو ایک بڑا مالیاتی پیکیج جو ہے وہ بھی آفر کیا جا رہا ہے. یہ عالمی ذرائع ابلاغ کی میں باتیں کر رہا ہوں، اور ہوا میں باتیں نہیں ہیں، ہوائیاں نہیں اڑا رہا، بلکہ عالمی ذرائع ابلاغ اور خاص طور پہ اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ اس بارے میں بڑا کلیئر ہے. وہ ہر چیز جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کہاں تک چیزیں پہنچی ہیں، اور موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا. اگلا 5 سال کا اقتدار جو ہے، وہ 5 سالہ اقتدار اگر مل جائے تو ہم یہ ہمت بھی کر لیں گے. اگلا الیکشن جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے انفیکٹ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت، اسرائیل، امریکہ اور متحدہ عرب امارات کا ایک نیا اتحاد قائم ہو چکا ہے. بھارت، اسرائیل، امریکہ اور متحدہ عرب امارات کا ایک نیا اتحاد. اور امریکی صدر جو بائیڈن کا جو دورہ مغربی ایشیا ہے، اس دوران ورچوئل کانفرنس ہوگی، اور یہ خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جس میں بھارت، اسرائیل، امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے سربراہان شریک ہونا ہے. اور اس اجلاس میں غذائی قلت پہ بات ہونی ہے، اور غذائی تحفظ کو لاحق خطرات اور دیگر چیزوں پہ بات ہوگی. بھارت اور اسرائیل کے لیے اور U2 امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے لیے ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ بھارت صارفین کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جدید ٹیکنالوجی اور انتہائی مطلوب پروڈکٹس کا تیار کنندہ بھی ہے. اور نیٹ پرائس نے یہ بھی بتایا کہ ٹیکنالوجی، کاروبار، ماحولیات، کرونا وبا اور سیکورٹی کے شعبوں میں یہ ممالک مل کر کام کر سکتے ہیں. اب یہ چیزیں آ چکی ہیں ریکارڈ پہ، اور سعودی عرب بھی اس بارے میں کوئی فیصلہ کن کردار ادا کرنے والا ہے. لہٰذا اب پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان کی ملٹری اور سول قیادت جو ہے اس وقت وہ اس پہ اب یہ افتاد آن پڑے گی. اور پاکستان میں یہ بتا دوں کہ پچھلے 4 سالوں میں، بلکہ 4-5 سالوں میں نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے کہہ لیں کہ اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. یعنی کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے سے اس پہ ورکنگ ہونا شروع ہو گئی تھی، جب ایک ویو چلی تھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی. تو اسی لیے پاکستان کا جو وفد گیا تھا اسرائیل میں، وہ اتفاق کر نہیں گیا تھا، بلکہ وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ اگر یہ سارا ماحول اسی طرف جاتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا. اور خاص طور پہ بند کمروں میں اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں، ہمارے ساتھ بھی ہوئیں، باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوئیں یقیناً، اور اس میں بہت سارے گواہان موجود ہیں. تو ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بھی اس سلسلے میں وہ سمجھتی ہے
کہ اس چیز کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اور کیونکہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آپشن اچھے اور برے دونوں طرح کے انسینٹو موجود ہیں. فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. نقصان وہی بات ہے کہ پبلک سپورٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب یعنی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، وہ عمران خان صاحب کہتے ہی ہیں کہ ہمیں ہٹایا اس لیے گیا ہے، اور وہ اب جو انڈیویجولس ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں مختلف دانشوروں کے ساتھ، انٹلیکچوئلس کے ساتھ اور پولیٹیشینس کے ساتھ، اس میں وہ یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ ان کو بھی کہا گیا تھا. اور یہ ساری چیزوں کی تصدیق جو ہے وہ اسرائیل کا جو ہے میڈیا وہ بھی کر رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ کچھ ہوتا رہا، لیکن اس میں ہماری جو ملٹری لیڈرشپ اور جناب باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو سکا. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ ساری چیزیں غیر ملکی ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں اور پاکستان میں دبے لفظوں میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، تو بہتر ہوگا کہ اس کارڈ کو اوپن کیا جائے اور اس پہ اوپن ڈیبیٹ کروا لی جائے. پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈیبیٹ کروائی جائے، اور سینٹ بھی موجود ہے، قومی اسمبلی موجود ہے، صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں چاروں، اور اس چیز کو اوپن فورم پہ ڈسکشن کی جائے. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا، اور پارلیمنٹ یہ سارے کام ہوں گے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اس میں جو مصیبت، سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہ ہے، ہرڈل کہنا چاہیے، رکاوٹ، وہ عمران خان صاحب ہیں اور ان کی جماعت ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی سے نکل چکے ہیں. اب جو بھی فیصلہ کیا جائے گا پارلیمان میں بھی، اگر یہ معاملہ جاتا ہے، کیبنٹ میں بھی جاتا ہے، تو اس میں مائنس عمران خان یہ ہوگا. اور چونکہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن ہی نہیں ہے، تو پاکستان تحریک انصاف ضرور کہے گی کہ اس میں ہم شریک نہیں ہیں، اور اس کا سارا جو فائدہ ہے، سیاسی فائدہ، وہ حاصل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو. ہو سکتا ہے ان کو فوری طور پہ کوئی فائدہ نہ مل سکے، لیکن آگے جا کے 2-4 سال بعد اس پہ ان کو یہ فائدہ حاصل ہوگا، پولیٹیکل ایج بھی ہوگا. اور ظاہر ہے پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور اس میں یہ نیریٹو جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب پہ تو الزام یہ لگاتے رہے ہیں کہ وہ ایجنٹ ہیں ان کے، جبکہ وہ واحد آواز اس وقت ہوں گے کہ جناب ہم نے تو یہ بات نہیں کی، بلکہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو بند کمروں کی ملاقاتیں ہیں، جیسے بند کمروں کی جو باتیں ہیں، ان کو منظر عام پہ لانا شروع کر دیں. تو یہ ایک صورتحال ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ کافی امپورٹنٹ ہیں جی. اگلے 4-6 ہفتے پریزیڈنٹ بائیڈن کے دورہ سعودی عرب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بھی یہ ملاقاتیں جو ہیں کافی شروع ہو چکی ہیں. اس سلسلے میں متعلقہ ممالک ایک دوسرے سے مل جل رہے ہیں اور رابطے بڑھا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.